सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, आज 18वां रोज़ हो गया। इस वक्त कश्मीर में कर्फ्यू मुसलसल नज़र आ रहा है और इस कर्फ्यू के अंदर एक चीज़ हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और वो है लोगों के लिए खाना पीना मुश्किल हो गया है। बीमार जो हैं उनकी अद्वियात के लिए मुश्किल हो गया है। ये मामला मुसलसल 18 रोज़ से हमें नज़र आ रहा है। फ़ौज मुसलसल बढ़ रही है, उनका जुल्म व सितम मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा अब खौफनाक जो सूरत हाल हो रही है वो जेनोसाइड के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ गई है वो बहुत खौफनाक है कि कश्मीरियों की अब नस्ल कशी की जाएगी। अगर इस किस्म का मामला होता है और इस किस्म की रिपोर्ट अब सामने आ गई है आलमी तौर पर, तो उसके बावजूद आलमी ताकतें क्या वो किरदार अदा नहीं कर रही या नहीं कर पा रही हैं कि वो किसी चीज़ का क्या इंतज़ार इस वक्त 21वीं सदी में किया जा रहा है जो शायद कि 16वीं सदी के मामलात को दोहराने की कोशिश कोई मुल्क करे। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश क्यों है? आलमी ताकतें इस वक्त चुप साधे हुए क्यों हैं? और मुस्लिम उम्मा, जिसके लिए उम्मा का एक लफ्ज़ है, कि क्या वो 1.5 करोड़ के करीब जो कश्मीरी हैं उनका खून बहता हुआ देखना चाहते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 लाख के करीब लोगों का कत्लेआम किया जा सकता है और इस बात का आदा कर भी लिया गया। और बीजेपी की हुकूमत के कुछ अकाबरीन ये कहते हैं कि अब दूसरे हल की तरफ जाएंगे अगर ये मामला नहीं होता। तो ये दूसरा हल वो क्या है, ये बहरहाल बड़ा अहम है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार इस वक्त नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया है उसमें एक बात बड़ी वाज़े कर दी है कि भारत से मुज़ाकरात का फ़ायदा भी कोई नहीं है। इस पर भी हम बात करेंगे। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। रिपोर्ट आपने देखी है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इंटरव्यू में भी बड़ी वाज़े तौर पर क्लियरली बात कर दी गई। नज़ीर लगारी साहब, जो सूरत हाल 18 रोज़ से हम देख रहे हैं, बहरहाल ये तो 70 साल से, लेकिन जो 18 रोज़ से गुजरे हैं ये बहुत ही कशीदा और इस वक्त कर्फ्यू है जो बढ़ता ही जा रहा है, मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं। जेनोसाइड के हवाले से, नस्ल कशी के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो बहुत होशरुबा और बहुत ही खौफनाक है। इस सारे अमल में आपको लग रहा है कहीं आलमी ताकतें किसी जगह कुछ करने के लिए तैयार होंगी? पहली बात यह है कि आलमी ताकतों ने जो बज़ाहिर हमें लग रहा है कि चाशपोशी इख्तियार कर रखी है। मोदी के जो इक़दामात थे, एक वक्त ऐसा भी था जो 2003 में और 4 में मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ, मुसलमानों की नस्ल कुशी हुई गुजरात में, और गुजरात में ये वज़ीर आला थे। फिर इनके तहकीकात हैं कि इनकी ईमा पर हुआ, इनकी मर्ज़ी से हुआ, बल्कि इनकी हिदायत की रोशनी में हुआ और अमेरिका ने इनको नापसंदीदा करार दिया और अमेरिका में इनके दाखिले पर पाबंदी लगाई। और फिर ये क्या आलमी अखलाकियात होती हैं कि एक शख्स एक ख़ास खित्ते का बुच्चर है और उसने लोगों को बेदर्दी से बेरहमाना तौर पर कत्ल किया है, खून रेजी की है, घर जलाए हैं, असमतें ताराज की हैं और वो इसका क्रेडिट भी लेता है। तो आपने जब वो शख्स किसी मनसब पर आता है तो क्या ये दुनिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो दोनों हाथ जोड़कर दस्त बस्ता उसके सामने खड़ी हो जाए और अपने जो है वो दीदाए दिल को फर्श राह करे और जहाँ वो जाए तो उसको इस्तकबाल किया जाए, कोई उससे पूछने वाला ना हो कि तुम इंसानियत का खून बहाने वाले हो, तुम एक दरिंदा सिफत इंसान हो, तुमने लोगों का महज इस बुनियाद पर कत्लेआम किया है कि वो एक ख़ास बिलीव रखते हैं, ख़ास अकीदा रखते हैं, ख़ास एक उनका नुक्ता नज़र है। महज इस वजह से जो है तुमने इंसानों का कत्लेआम किया है, तो दुनिया ने नहीं पूछा उनसे। और छोड़ दें, आप इस्लामी उम्मा की बात कर रहे थे, क्या इस्लामी उम्मा ने उनसे पूछा
اسلامی امہ نے کبھی سوال کیا ہے کہ مودی صاحب آپ ہو کون اور آپ کس طرح سے انسانوں کا خون بہاتے ہو اور یہ کہہ کر بہاتے ہو کہ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں؟ تو آپ سے کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے پوچھنے والا۔ اور پھر یہ کہ انڈیا نے ڈیڈ لاک رکھا، ہمیشہ ڈیڈ لاک رکھا۔ منموہن سنگھ کے بعد جب منموہن سنگھ نے پاکستان میں آنا تھا اور پرویز مشرف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا تھا ایک معاملہ جو انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کچھ نتائج پر پہنچے تھے اور ان کا فیصلہ ہونا تھا، اس کے بعد سے اب تک انڈیا نے پاکستان کے ساتھ تمام روابط منقطع رکھے ہیں۔ بہت سے مواقع آئے جب مذاکرات کی ٹیبل سجنے والی تھی تو انڈیا نے صاف انکار کر دیا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور انڈیا نے پہلے سے اعلان کیا کہ ہم کشمیر پر تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ پھر ہم تو یہ سمجھ رہے تھے پچھلے الیکشن کمپین میں بھی ہم برابر یہ کہہ رہے تھے کہ مودی کے آنے کا مطلب یہاں پر ایک ایسی انتہا پسند دنیا کی سب سے بڑی انتہا پسند ریاست کا ایک انتہا پسند نیریٹو جو ہے وہ چھا جانے والا ہے، اور وہ چھا گیا۔ لیکن ہمارے وزیر اعظم تو کچھ اور کہہ رہے تھے، فارسی میں کہتے ہیں یہ ہما وردہ توست، یہ سب کچھ آپ کا کیا دھرا ہے۔ آپ کو تو اس میں باغ و بہار نظر آ رہے تھے، آپ کو تو لگ رہا تھا کہ مودی آئیں گے اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ مودی پیش قدمی کریں گے اور مودی ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن مودی نے جو کیا ہے وہ اس سے بڑھ کر کیا ہے۔ آج مسلسل 18 روز ہو گئے ہیں۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے بھارت نے میری باتوں کو محض اطمینان کے لیے لیا ہے اور نئی دہلی حکومت نازی جیسی ہو گئی ہے۔ ایبسولوٹلی، میں کہتا ہوں یہ ادراک ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے بات چیت کا اب امکان ختم ہو گیا، یہ ادراک ہوا ہے، یہ عمران خان کو ادراک ہوا ہے، اور چلیں ٹھیک ہے بہت دیر بعد ہوا ہے، لیکن انہیں ادراک ہوا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت ہے، ایک نسل پرست حکومت ہے، اور نسل پرست اپنی طبیعت میں اپنے مزاج میں انتہا پسند ہوتا ہے۔ یہی تو تھا نا جو ہٹلر نے کہا تھا سواستیکا کا نشان لگا کر کے ہم ایرینز ہیں اور دنیا کی برتر ترین مخلوق ہیں، اور آج یہ ایشو جو ہے وہ راشٹریہ سیوک سنگھ کا نیریٹو ہے، یہ جن سنگھ کا نیریٹو ہے، یہ وہ نیریٹو ہے جس نے ہندوستان کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ وہ نیریٹو ہے جو ہندوستان کے لوگوں کو ان کی غربت سے نکلنے نہیں دے رہا ہے۔ مودی ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ جناب ہم تو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، کیسے نکالیں گے آپ غربت سے اس ملک کو جس کے اندر آپ نے انتہا پسندی کا بارود رکھ دیا ہے اور ایٹم بم رکھ دیا ہے۔ مودی نے دراصل بھارت کے اندر غربت کا، افلاس کا، بیماری کا، ناداری کا، انتہا پسندی کا، دہشت گردی کا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا، جن سنگھی کا، ماسبا کا ایٹم بم ایک نہیں کئی رکھ دیے ہیں، اور سوسائٹی بلاسٹ کرنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا اس سے خوش ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کی سیکولر قوتیں اس سے خوش ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ کانگریس اور دوسری پارٹیاں خوش ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ لیفٹ جو ہے اس بات سے خوش ہوگا۔ وہ اس سارے کے سارے نیریٹو کے مقابلے میں کمزور پڑے ہیں، لیکن انڈیا کے ماسس کو وہاں پر ہو رہی ہے بات۔ ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن لغاری صاحب ایک چیز ہے کہ مسلم امہ کے تو وائرل کردار ہم نے دیکھا وہ بہت خاص طور پر خلیج ممالک میں جو ایک طاقتور ممالک ہیں، وہاں جو صورتحال اس وقت اور کردار نظر آ رہا ہے، شاید وہ کردار بہت دور تک بھی وہ نہیں ہے جو ایک امہ کے کردار کے لیے ہول ہے، لیکن سیکیورٹی کونسل میں کہا جا رہا ہے کہ کافی حد تک پاکستان کی کامیابی ہوئی کہ بہت زیادہ قریب ہونے کے باوجود رشیا نے چائنا کے معاملات کے حوالے سے بھی ساتھ دیا۔ برطانیہ جیسے ملک نے یہ کہا کہ جو سیشن کے بعد وہ جو ہے اعلامیہ جاری کیا جائے، وہ بھی بہرحال ایک بہت پاکستان کی کامیابی تھی۔ امریکہ ثالثی کے لیے بڑھ رہا ہے، ایک فرانس ہے، فرانس کے ساتھ ان کی بہت بڑی دفاعی ڈیل ہے، رافیل کی ڈیل ہے، ایک وہ عرب ملک کو چھوڑ کے باقی P5 ممالک میں پاکستان کا بھرپور اس عمل میں ساتھ ہوا، جس سے پوری دنیا میں کشمیر کے مسئلے کو اب بنیادی طور پر ایک مسئلہ بھی تسلیم کیا جانے لگ گیا ہے جو شاید ماضی میں نہیں تھا۔ یہ بالکل صحیح ہے، ایسا ہوا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں اس پورے کا پورے عمل کو ویٹو نہ ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ بالعموم یہ تصور کیا جاتا تھا کہ فرانس کی طرف سے یا روس کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے اس کو ویٹو کیا جا سکتا ہے یا برطانیہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ساتھ دیا۔ بلکہ اس پوری کی پوری بحث کے اندر کینیڈا،
اور برطانیہ اور امریکہ نے بڑی حد تک ایک لاجک کی بات کی ہے کہ یہ مسئلہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو طرفہ مذاکرات سے حل کریں. دو طرفہ مذاکرات سے حل کرنے کے لیے دونوں فریق تیار نہیں ہیں. پہلے پاکستان کہہ رہا تھا بھی میز بچھائیں، ہم آنے کو تیار ہیں، لیکن انڈیا میز بچھانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بیٹھنے کے لیے بات تیار نہیں تھا، وہ ایجنڈا تشکیل دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ صورتحال ہے. ہمارے یہاں سے بھی کوششیں کی گئیں. بعض لوگ تو اپنی حدود سے آگے نکل کر کوششیں کر رہے تھے کہ چلیں بھئی آئیں امن کرتے ہیں، امن کھیلتے ہیں، لیکن انڈیا نے امن کھیلنے سے انکار کیا. اور سارے کا سارا بہتان، سارے کا سارا الزام پاکستان پر. بھئی پاکستان نے جو اگر کوئی ایسی آپ کے خلاف کی ہے تو آپ کسی ثبوت کے ساتھ آتے. ثبوت نہیں ہے. آپ کے الزامات اگر ثبوت ہیں تو پھر تو بڑے ثبوت ہیں، لیکن محض الزام لگانے کے بعد مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پلوامے کے واقعے کے آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں. یہاں تو بتا دیا گیا نا کہ وہ کس شخص فرسٹریٹڈ بچہ تھا جس نے یہ سارا اقدام کیا تھا، کیا رویہ رکھا گیا تھا آپ کا. تو ساری صورت بھارت جو کر رہا تھا اس کے لیے تو وہ خود بھی چلے گئے عالمی عدالت انصاف، اور عالمی عدالت انصاف میں جا کے کلبھوشن یادو کا جب مقدمہ ہوا تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ وہ سارے عمل میں ملوث ہیں. بالکل ایسا ہے. نہیں، پاکستان کے اندر ٹیررزم جو ہے وہ ثابت شدہ ہے کہ انڈیا کرتا ہے. انڈیا کسی فورم پر یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس کے معاملات میں کوئی در اندازی ہو رہی ہے. ایون کشمیر میں بھی وہ کوئی ٹھوس ثبوت لے کر نہیں آتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے. بھائی انڈیجینیس موومنٹ ہے. آپ کو یہ لوگ نظر نہیں آتے جو ہزاروں کی تعداد میں باہر نکلتے ہیں اور جن کو پچھلے 18 دنوں سے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہے. پوری آبادی کو، 1 کروڑ کے قریب آبادی کو آپ نے، انسانوں کو جو اپنے گھروں میں بند کر رکھا ہے، جن کے آپ نے نہیں پوچھا کہ ان کا علاج ہوا کہ نہیں ہوا، انہوں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، انہوں نے پانی پیا کہ نہیں پایا، اور انہوں نے موسم کے بدلتے ہوئے حالات میں بارشوں میں کیسے. یہ تو انسانی حقوق کے معاملات ہیں. وہاں تو جو جینوسائیڈ واچ کی رپورٹ ہے وہ تو قتل عام کے حوالے سے وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک صورتحال ہے. اس وقت جنرل امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر دفاعی تجزیہ کار. بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا. یہ آج جینوسائیڈ واچ کی جو رپورٹ آئی، یہ بڑی خوفناک قسم کی رپورٹ ہے کہ وہاں پر تو لاکھوں کشمیری مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے تمام تر منصوبہ بندیاں کی جا رہی ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب نے آج نیو یارک ٹائمز سے انٹرویو میں یہ بات کی کہ وہ اب مذاکرات، اب فائدہ کوئی نہیں ہے بھارت سے مذاکرات کے معاملات کا. تو پھر اس کے مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے معاملات کے اگر مذاکرات بھی نہ ہوں؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ کچھ ہمارا بھی قصور ہے. انڈیا نے مذاکرات نہ کرنے میں صرف ایک ہی بہانہ رکھا ہے، اور وہ یہ کہ جی پاکستان ٹیررزم بند کرے. 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے اور بھارت کہے کہ جی ہم ٹیررزم کروا رہے ہیں، اور ٹیررزم بھی سارے ثبوت کلبھوشن اور یہ وہ ہمارے پاس ہو. ہمارے لوگوں کو بھی گریبان چھانکنا چاہیے کہ ہم اس کو اس کا چہرہ نہیں دکھا سکے. کیا یہ بہانہ ختم نہیں ہو سکتا تھا اگر ہم اپنا کیس لڑتے، دنیا کو بتاتے، اس کے منہ پہ مارتے بھارت کے کہ جی آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ٹیررزم کرا رہے ہیں. آپ نے ثبوت، ابھی نذیر لغاری صاحب بات کر رہے تھے آپ سے، حقیقت یہی ہے کہ کوئی ثبوت بھارت آج دن تک نہیں دے سکا. ہمارے ثبوت انٹرنیشنل کورٹ میں گئے، ہم سب کچھ یہ لے کے گئے، ہر چیز سامنے موجود ہے. اور پھر پاکستان یہ بات نہ کرے تو پھر کسی سے شکوہ کیا کرنا. اس کو بھارت کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرانا آپ کا فورن پالیسی کا پہلا آبجیکٹو ہونا چاہیے تھا. وہ آپ نے نہیں کیا. وہ آپ کو برباد کر گیا. $150 بلین کی آپ کی جو اکانومی میں آپ کو جو ضرب لگی اور جو خرابی ہوئی، برباد ہوئی، وہ ساری اسی وجہ سے ہوئی کہ ملک میں انسٹیبلٹی تھی، ہو رہے تھے، روز لوگ مر رہے تھے سڑکوں پہ، اور یہاں پہ کسی کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ وہ بات کرے کہ بھارت یہ کروا رہا ہے. بھارت تو ثبوت دیے بغیر آپ کو کہہ رہا ہے، آپ کے پاس تو ثبوت ہے. احسان اللہ احسان کا بیان دیکھ لیں. وہ مخالف خراسانی کی بات کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی کیسے بھارت جاتا تھا، کس طرح اس کو افغانستان نے رکھا ہوا تھا. یہ دکھ سارا ہمارا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کیس لڑائی نہیں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نے کوئی بات کرنی شروع کی ہے. کوئی کسی کے منہ سے نکلا ہے کہ جناب بھارت کے ساتھ بات چیت بیکار ہے، یہ بات کریں گے تو کیا ہم ان سے کیا بات کا فائدہ کیا ہوگا. ہم جب ان کو ریکویسٹ کرتے رہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوشامد کر رہے ہیں. یہ کوئی باتیں آج نکلی ہیں، یہ تو بہت پہلے ہونی چاہیے. اور اب بھی اگر یہ حکومت اس چیز کا فائدہ نہ اٹھائے کہ آپ کا پلوامہ کا واقعہ ہوا، ہم نے کہا جی بھارت جھوٹ کہتا ہے، ہم نے فوراً ان کے کاغذات واپس کیے، ہم نے کہا جی یہ ثبوت لے کے آئے. آپ نے الزام عائد کیا، ثبوت ہے کوئی نہیں آپ کے پاس. تو پھر اس کے بعد ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا. ہمیں تو پیچھے ڈنڈا لے کے پیچھے لگ جانا چاہیے تھا کہ جی یہ ہمیں بدنام کر رہے ہیں. بالکل
मुल्क ने आपके ऊपर सिर्फ उस बहाने पे हमला कर दिया, बालाकोट चढ़ दौड़े, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट कर दी, और यहाँ जू न देंगे आपको, आप कहें जी बस हमने वो जहाज दो गिरा दी। वो तो आपकी मिलिट्री रिस्पॉन्स थी, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिस्पॉन्स किधर है, जिसमें आपने दुनिया को बताना था कि जी ये सिर्फ भारत का इख्तियार है कि वो पहले खुद एक कराए, फिर इल्जाम आयद करे और फिर खुद ही फैसला कर दे कि हमने चढ़ाई करनी है। ये जाते यूनाइटेड नेशन में साबित करते वहां पे कि हमने किया है, फिर हमें जाना चाहिए था यूनाइटेड नेशन में और दुनिया को कहते कि ये देखें हमारी सॉवरेनिटी वायलेट इन्होंने की है, सिर्फ एक झूठ पे। तो अब इसका मतलब यह है कि भारत को आइंदा के लिए छुट्टी दे दी, खुली छुट्टी दे दी, उसको इख्तियार हो चुके, आपने ये असूल तस्लीम कर दिया कि जब भी चाहे भारत एक इल्जाम लगा दे और कोई चढ़ाई कर ले। तो जल साहब ये तो एक मामला जो सूरत में भारतीय जारहियत का, दूसरा इस वक्त जो कश्मीर के अंदर मामला 18वां रोज़ हुआ है और कर्फ्यू लगा हुआ है, आलमी ताकतें भी बात कर रही हैं, इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं वो भी बात कर रही हैं, उसके बावजूद भारत पर कोई प्रेशर उस तरह नहीं बढ़ पा रहा कि वो इन तमाम चीज़ों को हटाए, तो ये कैसे हो सकता है? उसके लिए भी हम कर भी रहे हैं, कोशिश हमें करनी चाहिए। ह्यूमन राइट वायलेशन जो कर रहे हैं उसकी ह्यूमन राइट वॉच मौजूद है, उनको भी सेंसिटाइज करें। अभी कश्मीर कमेटी, ये कश्मीर के जो डेस्क बन रहा है मुख्तलिफ एम्बेसीज में, उनको चाहिए, ये जो फॉरेन ऑफिस में आप स्पेशल बना रहे हैं उसकी कमेटी, ये बिल्कुल ये काम बहुत करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले अपने माथे से वो ताकत होने जो भारत ने लगाया हुआ है। दुनिया पूरी कहती है कि पाकिस्तान वहां कराता है, क्यों नहीं आप अपनी पहले क्रेडिबिलिटी दुरुस्त करते, आप अपने ऊपर से इल्जाम तो नहीं होते। जब हम कर नहीं रहे, जब कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई भारत सबूत नहीं दे सका, हम मुतालबा करते कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जाके तहकीक करें, यूनाइटेड नेशन तहकीक करे ताकि भारत का झूठ करे। हम नहीं मानते इस तहकीक, लेकिन हमने तो उसको देखिए, आपके ऊपर एक इल्जाम है, वो भारत ने इतना अरसा इल्जाम आयद कर करके दुनिया को कायल कर लिया। आज दुनिया ये कहती है पाकिस्तान बंद कराए वहां पे, ये जो विजिटर भारत आता है उसकी ज्वाइंट कम्युनिटी इशू होती है, एक स्टेटमेंट करके देते हैं दोनों, आखिर में उसमें ये शामिल होता है कि जी पाकिस्तान ये काम बंद कराए। भाई आप किधर करा रहे हैं? अगर करा रहे हैं तो फिर 70,000 लोग उधर मरने चाहिए थे भारत में। बिल्कुल ये चीज बड़ी तकलीफ दे है जब मैं सोचता हूँ कि हमने अपने लोगों के खून के साथ भी वफा नहीं की, कि जिसने मारे उसका नाम नहीं ले सके। सही, मतलब जो खुद हमारे साथ जो जुल्म हुआ हम जालिम ठहराए गए, तो ये बहरहाल पाकिस्तान की जो सफारती सतह पर है, ये पॉलिटिकल एक अप्रोच है, उसमें बहरहाल कमी रही है। बहुत शुक्रिया जनरल अमीर शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। लगारी साहब, मैं आखिर में आपसे ब्रेक से पहले जानना चाहूँगा, में तो फिर हम कमज़ोर रहे हैं सफारती सतह पर कि अपना मुकदमा अपने ही लोगों कत्ल का वो ठीक तरह से नहीं लड़ पाएँ। वजह तौर पर जनरल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि हमारी कमज़ोरियाँ रही हैं, हमने नहीं किया, और हर सतह पर रही हैं, हर जगह पर रही हैं। हमने इस केस को प्रॉपर नहीं लड़ा, दुनिया के सामने किसी भी फोरम पर लेकर नहीं गए, हमने ताले लगा दिए उन तमाम दरवाज़ों पर जहां पर कश्मीर के मामलात बने हुए थे। हमने कोई फ़ाल कश्मीर कमेटी नहीं बनाई। अगर बन भी जाती तो क्या डिलीवर होना था? आपने क्या किया? मैं कहता हूँ हुकूमत ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हुकूमत और अपोजिशन के मिलकर पार्लिमानी वफूद दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के दारुल हुकूमतों में जाएं और इस केस को पेश करें? क्यों नहीं हो सकता है? क्या ये नहीं हो सकता है कि एक ही जगह पर शाह महमूद कुरैशी साहब, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ, ये चीज़ें अपने ज़ाती इशूज़ पर आप लोग बाहर जा सकते हैं, क्या इस इशू पर नहीं जा सकते हैं? और आप जाएं अगर आप जाएं अगर बीजिंग में तो कितनी बड़ी खबर बनती है कि कौन कौन लोग आए हैं, कितनी बड़ी खबर बनती है। आप मॉस्को में जाएं, कितनी बड़ी खबर बनती है। आप जो है अगर वहाँ जाएं ब्रसल्स में, आप लंदन में जाएं, आप पेरिस में जाएं, आप न्यूयॉर्क में जाएं, दुनिया के कोने कोने में जाएं और बताएं कि जनाब ये क़यामत का मंजर है कि यहाँ पर 1 करोड़ इंसानों का खाना बंद है, पानी बंद है, मूवमेंट बंद है, और उनकी नकलो हरकत बंद है, इलाज मुआवजा बंद है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पेज पर उन दोनों फरीक हुकूमत और अपोजिशन कश्मीर को हम इल्ज़ाम दे सकते हैं, वहीं पर अपना मुक़ाबला के लिए भी एक होना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी एक अहम तजवीज़ नज़ीर लगारी साहब आप दे रहे थे, और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं फिर मज़ीद बात होगी मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। तो ये एक्टिविटी बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो नज़र आ रही है अपनी जमात के हवाले से, अपने वर्कर्स को फ़ाल करने के हवाले से, लेकिन हमने ये देखा कि APC से ये तमाम लोग गायब हुए।
تو اپنی اپنی پارٹی اپنی اپنی سیاست آنے والے وقت میں یہ تو میرے خیال میں بہت قبل از وقت تھا جو اے پی سی کا کام تھا. میرا بھی پہلے ریزرویشن تھی کہ اے پی سی کا یہ وقت نہیں تھا, اور جو موو ہوئی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف اس کا بھی وقت نہیں تھا. یہ ان کا میں اندازہ بھی تھا کہ یہ اس طرح کامیاب ہونے والی نہیں ہے, جبکہ انہوں نے 64 شو بھی کر دیے. تب بھی جو ہے ہم تو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ تو منظر نامہ بدل گیا ہے, لیکن بدل نہیں سکا تھا, صورتحال ایسی نہیں تھی. پیپلز پارٹی اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہے. یہ جس مقام پر ہو رہا ہے یہ بہت اہم ہے. دیکھیں, یہ جغرافیائی طور پر اس جگہ پر پاکستان کی لیڈرشپ کا جانا یہ بہت بڑا سگنل ہے, اس لیے کہ یہاں چین کی سرحد مل رہی ہے, یہاں پر جو ہے آپ کی ازبکستان کی سرحد مل رہی ہے, یہاں سے افغانستان کی سرحد مل رہی ہے, یہاں سے ایک لداخ کا علاقہ آگے سے سامنے آتا ہے, پھر کارگل کا علاقہ اس طرف سے آتا ہے. تو اسکردو کی بہت بڑی اہمیت ہے اور سائن ہے, سگنل ہے یہ کہ جناب یہاں پاکستان کی سیاسی عملداری ہے, اور یہاں پر پاکستان کی سیاسی اونرشپ ہے, جغرافیائی اونرشپ ہے, اور یہ خطہ پاکستان کا سیاسی طور پر بھی وہاں کافی اثر و رسوخ جو ہے جی رہا ہے. ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں قاہرہ صاحب, وہ پہلے گورنر تھے گلگت بلتستان کے, پھر محمد علی شاہ بیٹھے ہیں جو پہلے وزیر اعلیٰ تھے. اس کو علامتی صوبے کے طور پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار جو ہے اس کو صوبے کا درجہ دیا. پھر وہاں پر جو ادارے بنائے, پہلے اس سے پہلے یہاں ادارے نہیں تھے, صرف ایک جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے یا اس طرح کے آفیسز کے ذریعے چلایا جاتا تھا, اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کا یہ احساس تھا کہ ان کی شراکت داری نہیں ہے. اب بھی اس کو ایک مکمل صوبے کا درجہ ملنا چاہیے. ابھی تک معاملہ وہ پھر وہی ہے کہ کشمیر کے معاملات کے حوالے سے کیونکہ گلگت بلتستان بھی اس کے ایک حصے کے طور پر مانا جاتا ہے, تو انٹرنیشنلی نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں کشمیر کا الگ ہے. جو ہمارے 6-8 اضلاع ہیں کشمیر کے, وہ بالکل دوسری صورتحال ہے. گلگت بلتستان پاکستان کا ہی ایک حصہ ہے, اور پاکستان کا جغرافیائی اس کا جو ہے اس کا سلسلہ ہے. ہمارا تو شہرک جو ہے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ اب خطاب بھی کریں گے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اسکردو تک تو پہنچے ہیں, لیکن ان کے اپنے صوبے میں حالت کچھ بہتر نہیں ہے, کہ جو ان کی ٹیم ہے یہاں پر وزیر اعلیٰ یا وزیر صحت یا باقی لوگ وہ شاید اس طرح سے معاملات نہیں کر پا رہے ہیں. وبائی امراض اس وقت پھوٹ پڑے ہیں اور بچوں کا بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے. اس وقت مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں. مریم حسن ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم, آپ کہاں پر موجود ہیں, کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں, دیکھیے بالکل شہر قائد میں گزشتہ بارشوں کے بعد جو ہے پورے شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں, اور جو گیسٹرو اور ڈائریا کے مریض ہیں ان میں تقریباً 300 گنا زائد جو ہے اضافہ ہو چکا ہے. اگر اسپتالوں کی مجموعی صورتحال کی بات کر لی جائے تو عباسی شہید اسپتال میں 2000 سے زائد مریض جو ہیں وہ لائے جا چکے ہیں, جن کو گیسٹرو اور ڈائریا جو ہے ڈائگنوز کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر NICH یعنی کہ قومی ادارہ صحت برائے اطفال کی بات کر لی جائے تو یہاں پر 3000 سے زائد صرف اور صرف بچے جو ہیں وہ گیسٹرو اور ڈائریا جن کو ڈائگنوز ہوا ہے وہ یہاں پر لائے گئے ہیں. اور اس وقت ہم موجود ہیں NICH کی ایمرجنسی میں, جہاں پر آپ کو کیمرامین ساجد کمال مناظر دکھا رہے ہوں گے کہ یہاں پر یہ اس وقت پوری مکمل بھری ہوئی ہے, اور اس وقت یہاں پہ بہت سارے بچے ایسے موجود ہیں جن کو جو ہے ڈائریا اور گیسٹرو جو ہے وہ ڈائگنوز کیا گیا ہے, اور ان بچوں کی حالت جو ہے کافی تشویشناک بتائی جاتی ہے ڈاکٹرز کے مطابق. اور جو ڈاکٹر جو پیرنٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم جن علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ گندگی اور سیوریج کے پانی کے باعث جو ہے وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں, لیکن حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. کسی بھی حوالے سے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے, کسی بھی قسم کی فیومیگیشن اسپرے جو ہے وہ علاقے میں نہیں کیا گیا ہے, جس کے باعث ہمارے جو نوزائیدہ خصوصاً جو کم عمر بچے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اور وبائی امراض کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. ڈاکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ NICH جو کہ قومی ادارہ برائے اطفال ہے اس میں اب تک کتنے مریض رپورٹ ہو چکے ہیں تقریباً لاسٹ 10 days کی اگر بات کریں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ گیسٹرو اور ڈائریا جو کہ اب ایک وبا کی شکل اختیار کر گیا, اس کے ریزنز کیا ہیں؟ ہمارے پاس آفٹر عید آپ سمجھے جس طرح سے آفٹر عید ڈیورنگ آفٹر رینج سیزنس کے بعد آفٹر عید جو ہے وہ مور دین 3000 پیشنٹ انٹرٹین ہوئے ہیں یا ER میں. موسٹ آف دا پیشنٹ ہیں وہ ڈائریا اور گیسٹرونٹرائٹس کی وجہ سے ہمارے پاس آئے تھے. گیسٹرونٹرائٹس کی جو سیویئرٹی ہوتی ہے دیٹ از مائلڈ, ماڈریٹ اینڈ سیویئر. ہمارے پاس جو بچے ریسیو ہوئے ہیں دیٹ از سیویئر ڈیہائیڈریشن, وہ ویری لیٹل ٹو دیئر ہیلتھ وی کین سے دیٹ, کیونکہ اتنی ڈیہائیڈریشن کے ساتھ آتے ہیں بچے, اتنے لیتھارجک ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس جو جگہ ہے ہم اتنے بچوں کو انٹرٹین نہیں کر سکتے, اتنا
رش ہو جاتا ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے. الٹیاں اور موشن کے مریض زیادہ آپ کے پاس آئے ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ گندگی اور کیا؟ آفٹر رین کہ اس وقت بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان بارشوں کے بعد اور قربانی کے بعد جو بہت زیادہ لائے گئے ہیں. صورتحال پر بات کریں گے. اس وقت ڈائریکٹر قومی ادارہ صحت برائے اطفال ڈاکٹر جمال رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا. کیا وجوہات ہو رہی ہیں؟ یہ بارشوں کا معاملہ ہے, موسم کی کوئی تبدیلی ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ اس قسم کے وبائی امراض پھیل گئی ہیں؟ بارشوں میں پانی کی کنٹامنیشن ہو جاتی ہے, ظاہر ہے جو سیویج واٹر کے ساتھ اور ڈرنکنگ واٹر کنٹامنیٹ ہوتا ہے جی, تو اس کے اندر جو یہ بیماریاں ہیں گیسٹرونٹرائٹس وغیرہ یہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں, اور اس سیزن میں بھی یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بیماریاں تھوڑی سی زیادہ تعداد میں بچے آئے ہیں اور اس کو ہم ٹریٹ تو کر رہے ہیں. اب پچھلے 2 دنوں سے اس کے اندر اب تھوڑی کمی بھی آنی شروع ہو گئی ہے اس کی شدت میں, کیونکہ ظاہر ہے وقت بھی تھوڑا گزر گیا ہے تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. لیکن والدین سے ظاہر ہے درخواست ہوتی ہے کہ اس موسم میں خاص طور پہ احتیاط کریں. پانی ایک تو ابلا ہوا احتیاط کس طرح کی کر سکتے ہیں والدین؟ میں بتا رہا ہوں, جی پانی ابال کے استعمال کریں. سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ پانی کا ہے, تو وہ صاف پانی استعمال کریں. مائیں بچوں کو اپنا فیڈ کرائیں, باٹل فیڈنگ بالکل نہ کرائیں, اور جو کھانے کی اشیاء ہیں وہ بھی ان کو اچھی طریقے سے صاف برتن میں استعمال کریں. سبزیاں وغیرہ یا جو بھی چیزیں ان کو دھو کے پانی رننگ واٹر کے ساتھ استعمال کریں, اور باہر کی اشیاء کھانے سے پرہیز کریں. تو یہ کچھ احتیاط ہیں. اگر اور صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, اپنے گھروں میں بھی اپنے محلوں میں بھی اگر گندگی ہے تو آپ سب مل کے اس کو, حکومتی ادارے جو بھی ہیں ان کا ہاتھ بٹائیں اور اس میں محلوں کو اور گلیوں کو صاف کریں. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اگر فوری طور پر بچوں میں اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو گھر میں فوری طور پر جسے ہم فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں, تو فوری طور پر بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے اگر اس حال کے معاملات ہو جائیں؟ فوری طور پہ تو ORS کا جو پانی ہے وہ ضرور ان کو دینا چاہیے دستوں کے حساب سے, کہ ہر دست کے بعد جو وہ بچے کی جو سائز ہے اس کے حساب سے ہم سجیسٹ کرتے ہیں, کیونکہ پانی کی کمی یا نمکیاتی کمی کی وجہ سے بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو وہ فوری طور پہ شروع کر دے, اور ہلکی غذا کیلا, کھچڑی, دہی, اس قسم کی غذائیں جو ہے وہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے کو دی جائیں, جو اس کے لیے بہتر ہے اور دستوں میں فائدہ کرتی ہیں. اور پھر جیسے ہی ممکن ہو تو قریبی اسپتال ڈاکٹر کو اپنے دکھا دیں اور ان سے مشورہ مزید کر لیں. صحیح, بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے, کراچی کی جو ہم صورتحال اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں, پنڈی میں اب ڈینگی کی وبا جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے, اور اس حوالے سے تازہ صورتحال جانیں گے. وسیم چودھری ہمارے نمائندے اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. وسیم, کیا صورتحال ہے ڈینگی کی اور کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, موسم نے تیور بدلا تو اس کے ساتھ ساتھ ڈینگی کی وبا بھی پھیلنے لگی ہے. روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں مریض راولپنڈی کے الائڈ اسپتالوں میں ڈینگی کے حوالے سے لائے جانے لگے ہیں. آج کی جو اطلاعات ہیں, آج کے مطابق بینظیر بھٹو اسپتال میں اس وقت ہم موجود ہیں. اس وقت تک بینظیر بھٹو اسپتال میں جو ہے 16 مریضوں کو یہاں پر لایا جا چکا ہے, جن میں تشخیص ہوئی ہے کہ ان میں ڈینگی کا مرض جو ہے ان میں پایا گیا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہولی فیملی کی بات کریں تو 36 مریض جو ہے وہ ہولی فیملی اسپتال میں لائے گئے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں بھی 23 مریض لائے گئے ہیں. یہاں پر جو اٹینڈنٹ ہیں جو مریضوں کے ساتھ ان کے لواحقین موجود ہیں, ہماری ان سے بات ہوئی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بروقت جو ہے وہ سپرے نہیں کروائے گئے مختلف علاقوں میں, جس کی بنیاد پر جو ہے ڈینگی کی وبا جو ہے وہ دن بدن پھیل رہی ہے. اس حوالے سے ہماری ڈاکٹروں سے بھی بات ہوئی ہے. ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈینگی کے حوالے سے جو پیک سیزن ہے یہ ستمبر اسلام آباد میں اور مختلف اسپتالوں میں جو ہے وہ مریض لائے گئے ہیں. ڈاکٹر جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, کراچی میں تو ایسے کوئی خطرات نہیں ہے, یا یہاں پر بچوں کے حوالے سے تو کوئی معاملات نہیں ہے کہ وہ ڈینگی کے مریضوں کے طور پر لائے گئے ہوں آپ کے پاس؟ تک ہمارے پاس بچوں میں تو رپورٹڈ نہیں ہے ڈینگی جو ہمارے اسپتال میں, لیکن اڈلٹس کے اندر ڈینگی کے کچھ مریض اور یہاں پہ کچھ پنگوں کے بھی پیشنٹس آج کل چل رہے ہیں. جی تو ان کی آمد ہو رہی ہے اور سیزن بالکل موجود ہے ڈینگی کا, اور محکمہ صحت اس سلسلے میں کارروائی بھی کر رہی ہے.
اور پھر وہی بات کہیں گے کہ پانی اگر آپ کے علاقے میں ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو صاف کریں اور اس میں کوئی آئل وغیرہ چھڑک دیں تاکہ ڈینگی کا مسئلہ نہ ہو جی. اور شام کے وقت جو ہے وہ خاص طور پہ کیونکہ جو مچھر ہے ڈینگی کے وہ آپ کو علم ہے کہ صبح ارلی مارننگ اور شام کا جو وقت ہوتا ہے مغرب کا تو وہ وقت ہوتا ہے جب ڈینگی کا مچھر خاص طور پہ بالکل. تو اس کے لیے احتیاط بہرحال بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمال رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈائریکٹر قومی ادارہ صحت برائے اطفال. اور نذیر لغاری صاحب, وہاں ڈینگی ہو رہا ہے, لاہور میں بھی اسہال کی بیماریاں, کراچی میں بھی یہ صورتحال ہے, حکومتیں بھی شاید اس طرح توجہ نہیں دے رہی ہیں, لیکن ہمارا بھی لائف سٹائل اتنا برا ہو چکا ہے کہ ہم بھی شاید اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ پانی سے اور باہر کی اشیاء سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں. ظاہر ہے ایک تو یہ کہ احساس ذمہ داری نہیں رہا ہے سوسائٹی کے اندر. یہ آپ جس چیز کا زیادہ رونر ہوتے ہیں, مجھے اس بات کا تجربہ ہے, جب آپ کمپین چلا رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ کہ جناب منشیات پھیل رہی ہے, تو پھر منشیات کے کیسز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جناب ڈینگی کا ہے تو پھر ڈینگی سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں ایچ آئی وی ہے تو اس کے کیسز سامنے آ جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں گیسٹرو ہو رہی ہے تو گیسٹرو کے واقعات سامنے آتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, وہ پھر ساری کی ساری چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور سوسائٹی کو جو لاحق بیماریاں ہیں وہ ساری کی ساری سامنے آتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے فرض شناسی سے, ایمانداری سے, ذمہ داری سے سوسائٹی کو ایک سینٹسائز سوسائٹی, ایک صاف سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی. تو اس پہ حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ میرا ذاتی جو خیال ہے, ہمارے لائف سٹائل کے اندر یہ بہت معاملہ ہے کہ ہم خود شاید اپنے گھروں کا کوڑا باہر پھینکتے ہیں, پانی ابال کر نہیں پیتے ہیں, تو پھر ذمہ داری اور کسی کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنی ذمہ داری شاید ادا نہیں کر پاتے. میرے خیال میں بالکل صحیح. نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور قذافی اسٹیڈیم کے باہر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز وسیم باکری, ہمارے اسپورٹس رپورٹر, اور اسپورٹس کے معاملات کے حوالے سے خاص پر کرکٹ پہ بات کرتے ہیں. اعجاز, کیا صورتحال ہے کہ کوچ کو لے کر پی سی بی کو فیصلہ کرنے جا رہا ہے, کیونکہ ابھی کیمپ تو جاری ہے لیکن کوچ کے بغیر ہی یہ چل رہا ہے؟ آج میں قذافی اسٹیڈیم میں موجود ہوں. پاکستان کرکٹ ٹیم کا پری کنڈیشننگ کیمپ قذافی اسٹیڈیم میں جاری ہے. ابھی تک کھلاڑیوں نے قذافی اسٹیڈیم میں آ کر بیٹنگ یا بولنگ یا فیلڈنگ کی پریکٹس نہیں کی ہے. فی الحال جو قومی ٹیم کا پری کنڈیشن کیمپ ہے وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی حد ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے سابق کپتان مصباح الحق کو اس کیمپ کے لیے کیمپ کمانڈنٹ مقرر کر رکھا ہے, کیونکہ پی سی بی نے ابھی تک مکی آرتھر کے جانے کے بعد نئے کوچز کی تعیناتی نہیں کی ہے. گرانٹ فلار جو کہ بیٹنگ کوچ تھے وہ بھی چلے گئے. فاسٹ بولنگ کوچ اظہر محمود جو تھے ان کے بھی کانٹریکٹ کے اندر توسیع نہیں کی گئی ہے. تو اسی لیے جو مصباح الحق پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس ایک ایسا آپشن تھا جس کو فوری طور پر کیمپ کمانڈنٹ بنایا گیا ہے. اس کیمپ کے اندر پی سی بی نے 20 کھلاڑیوں کو مدعو کر رکھا ہے, کیونکہ ابھی بھی چند کھلاڑی جن میں بابر اعظم شامل ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں, انگلینڈ کے اندر کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہے ہیں, لیکن جو دیگر کھلاڑی ہیں وہ مصباح الحق کی زیر نگرانی نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں صبح کا جو سیشن ہوتا ہے اس میں وہ جم پریکٹس کرتے ہیں, پول پریکٹس کرتے ہیں, اور ساتھ ہلکی سی فیلڈنگ کی بھی پریکٹس ہوتی ہے, اور ساتھ پلیئرز کے لیکچرز بھی جاری ہیں. جہاں تک مصباح کو پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ بنانے کی بات ہے تو ابھی تک مصباح الحق نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کے لیے جو پی سی بی نے اشتہار دے رکھا ہے اس میں اپلائی نہیں کیا ہے. مصباح نے کل ہی میڈیا سے گفتگو کی, ان سے جب یہ سوال کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تک انہوں نے اپلائی نہیں کیا. اگر وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر پی سی بی کی کرکٹ کمیٹی چھوڑ دیں گے, کیونکہ مصباح ایک ساتھ 2 عہدے نہیں رکھ سکتے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ چانسز ہیں کہ مصباح آ سکتے ہیں, لیکن ایک طرف سے یہ بھی رائے ہے کہ شاید مصباح کیونکہ کامیاب کپتان ضرور رہے ہیں لیکن ان کو ایک ہائی پروفائل بڑا کوچ نہیں کہا جاتا. ایک چیز حوالے سے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں اور بورڈ کیا فیصلہ کرتا ہے. یہ آج ایک اور خبر جو چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے آئی کہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ان کے اخراجات کی 1 سال کی آ گئی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, یہ اتنے اخراجات ہوتے ہیں یا انہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے 1 سال میں؟ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ احسان مانی نے 1 سال میں تقریباً 1 کروڑ 3 لاکھ روپے کے قریب اخراجات کیے ہیں. اس میں اخراجات ضرور ہوئے ہیں 1 کروڑ 3 لاکھ روپے, اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ میں بتا دوں. احسان مانی کو پچھلے 1 سال میں 12 ماہ کے دوران جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو مختلف کنڈیشنز کی جو الاؤنسز ملتے ہیں وہ 80 لاکھ روپے بنتے تھے, وہ احسان مانی نے نہیں لیے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی پی سی بی کے سربراہان تھے وہ اپنے تمام الاؤنسز لیتے تھے. احسان مانی کے جو 1 کروڑ 3 لاکھ روپے اخراجات ہیں اس میں صرف 50 لاکھ
लाख तो पाकिस्तान से बाहर जो उन्होंने दौरे किए, मुख्तलिफ जो इजलास थे, ICC के इजलास हों, MCC के इजलास हों, जो हुए हैं वो बेहतर आ रहे हैं कि वो हुआ है। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम बाकरी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।